अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है मौत पर यकीन। एन अलार्मिंग माइंड ब्लोइंग वीडियो क्लिप है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियो है। ये मैंने लिया है हयात प्रोटोल चैनल से लिया है। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि इसमें क्या बताया है। इस बात का यकीन होना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अदरवाइज अक्सरियत जो है ना, वो अहले ईमान में से भी इतना गुलूव करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी के मेजर्स ले लेंगे तो ये चीज हमें मौत से बचा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के मेजर्स लेना ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम करते थे। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन कर लेना ये कुफ्र है। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और यकीन मुसब्बिबुल असबाब पे रखना ये ईमान का हिस्सा है। चूंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है, बज़ाहिर ऐसी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, मुझसे भी छोटी उम्र में वो फौत हो गए। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे कि अली भाई, मैं चाह रहा हूं आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो देखे ना ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैंने कहा उस वक्त तो मैं खैर कैजुअली फिरता था, तो अब हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करेंगे इस हवाले से। और उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला। मैंने कहा मेरे भाई, हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं। आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं, इनसे तो आप बज़ाहिर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, जो रोजाना 1 लाख दफा दिल धड़कता है और 10,000 लीटर खून रोजाना पंप करता है हमारी रगों में, इससे कौन बचा सकता है? अगर दिल फेल हो जाए, गुर्दे जो 25 दफा रोजाना डायलिसिस करते हैं और एक डायलिसिस की कीमत 8 से 10 हजार रुपया मार्केट में, 2.5-3 लाख रुपए का काम बगैर तकलीफ के गुर्दे रोजाना करते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जा सकता है? आप जरा एक एक चीज को गिनना शुरू करें। तो उनको ये मेरी बात समझ आ गई, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद वो खुद हार्ट फेल से दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे, हमारी एकेडमी के एक, आप समझ लें शुरू के जो मेंबर्स थे उनमें से एक थे। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर की ट्रैफिक को कौन रोक सकता है? तो ये मुसलमान का यकीन होना ये बड़ा जरूरी है। कहते तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने जिंदगी में खुदा को कभी सीरियस नहीं लिया होता ना, आप जरा उनकी भी जुबानें देखें, इतनी इतनी लंबी होंगी। ओ जी, जेड़ी रात जेड़ी कब्र है वो बाहर नहीं है, ये कहते हैं ना। तो अगर यही बात है तो तू जो कब्र से बाहर जिंदगी गुजार रहा है, बगावत के ऊपर मबनी, ना तू हुकूकुल्लाह का कोई पास रखता है और ना कोई हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता है। हराम खोरियां तेरी घुट्टी में पड़ी हुई हैं और लोगों का माल तू हड़प करता है, लोगों के प्लॉट्स हड़प करता है, और बात ये कर रही थी जेडी कब्र च रात है वो बाहर नहीं है। अगर तेरा ये यकीन होता कि कब्र में जो रात है वो बाहर नहीं है और कब्र में जाके किसी को मुंह दिखाना है, तो तेरी जिंदगी इस तरह की गुजर रही होती। तो ये एक रवायती जुमले हैं। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के जो तर्जुमान हैं, माशाल्लाह आप गुफ्तगू सुने तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आम बंदा इस पे खुश हो जाता है। अल्लाह दा नाम पे लैंदे ने, ओए अल्लाह दा नाम एनजी पे लैंदे ने, इन्हां दा तकिया कलाम है। अगर वाकई अल्लाह को मानते होते और ये जवाब दे होते तो इस तरह इनकी जिंदगी गुजर रही होती? ऐसे ना होता। ये सिर्फ एक रवायती हमारी कलाम है जो हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये भी लोग रवायतन बात करते हैं कि जी जो कब्र में
رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش جائے، اسی نیچے قبر ہی جانا جب تک اسی باہر آ. وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. اور بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں، بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے، نہیں، تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا. تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے. اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں، احد میں، خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا، اعلانیہ انہوں نے انکار کیا. لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی. یہ بزدلی کی علامت تھی، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے ساتھ. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا. تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے، بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھے، جدو چکیا جانا ہے تو اسی چکیا جانا ہے. تہاڈی تیاری نال کچھ نہیں، تو اسی تیار نہ بیٹھو، تیاری کرو. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا، اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا. اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور لا نور ہے. اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا، اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے. کلی منافق نہیں ہے، لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو. تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے، پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا، بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا، یہ والی نہیں ہے شہادت، جو واقعی میدان جنگ والی شہادت ہو. تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے، آپ کی موت زہر سے ہوئی۔ وہ میرا پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون، کیونکہ بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا، تو وہ میں نے پورا ایک ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون۔ تو ایک شیعہ عالم تھے، انہوں نے بڑے غلوف کے درجے میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی، تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس کو شہادت کی تمنا ہوگی اس کو بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ وہ آیت بھی جوڑ لیتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے کوئی قتل ہوا، مرا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی، الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور، اللہ نے تمہیں زندہ کر لینا ہے۔ تو اس کے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صرف قدرت کا اظہار نہیں کر رہا کہ زندہ ہو جانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونی ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں یا کسی کے دکھلاوے کے لیے کی تھی۔ یہ شہادت جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تھی یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم؟ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، یہ ان کی خواہش تھی۔ تو گائز یہ ویڈیو تھی تو بہت اچھی، لیکن اس میں بتایا کہ موت پر یقین، ہر انسان کی موت طے ہوتی ہے، طے وقت پر ہی آتی ہے، وہ چاہے آپ حادثے میں سمجھ لیجئے چاہے کچھ بھی، جو اللہ نے جو لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو ملے گا ہی۔ تو اسی لیے آخری رات کے لیے آپ اچھے اچھے کام کریے تاکہ اللہ کو آپ اچھی اچھی باتیں بتا پائیں گے کہ ہاں ہم نے کیا کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ آخری رات کے لیے آپ اچھا کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیجئے، اور دشمنی تو بالکل مت کیجیے، کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ دشمنی میں زیادہ ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کریے، ان کے نیکی کے راستے پر چلیے، اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو ہر وقت یاد کیجیے، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا اور اچھا لگے گا۔ موت تو ہر کسی کی ایک نہ ایک دن آتی ہے، تو اس پر تو یقین ہے ہی کہ ہاں ہماری موت کب آئے گی، کس ٹائم آئے گی، وہ تو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، آپ کو کیسی لگے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو اور لا سکوں آپ کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔